नाज़रीन, पाकिस्तान में जिनसी ज़्यादती के वाक़यात बढ़ रहे हैं। खतरनाक हद तक वाक़यात बढ़ जाने के बावजूद ये तासुर पाया जाता है कि पाकिस्तान में तो हालात अच्छे हैं। पाकिस्तान में हालात अच्छे नहीं हैं। पाकिस्तान के गली कूचों में हमारी बेटियां महफूज नहीं रही हैं। एक्सप्रेस ट्रिब्यून पर के मुताबिक पाकिस्तान में 70% लड़कियों को जिंदगी में अपने करीबी लोगों की जानिब से जिनसी तशद्दुद का सामना करना पड़ता है। पाकिस्तान में 93% खवातीन को अवामी मकामात पर किसी न किसी तरह जिनसी तशद्दुद का सामना करना पड़ा। बच्चियां महफूज हैं, ना औरतें ना ही बच्चे। हत्ता के कब्रों के अंदर पड़ी पाकिस्तानी बेटियों की लाशों को नोचने से भी गुरेज नहीं किया जाता। मगर फिर भी ये तासुर मौजूद है कि पाकिस्तान में हालात अच्छे नहीं हैं। हालात अच्छे नहीं है मेरे भाई, मेरी और आपकी बेटियों के लिए पाकिस्तान में हालात अच्छे नहीं हैं। हमें ये रियलाइज करना होगा। हमारी बेटियां और बच्चे महफूज नहीं हैं। इसके खिलाफ मजबूत हिकमत अमली मौजूद है, ना ही मजबूत आवाजें मौजूद हैं। कोई बात नहीं करता, टैबू समझते हैं इसको। ऐसे वाक़यात पर खामोशी इख्तियार की जाती है। इज्जत का सवाल बनाकर मुजरिम को मोअज़्ज़ज़ बना दिया जाता है। ये एहसास वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को हो चुका है, मगर हमें नहीं हो सका। आज लाहौर में एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने अपनी परेशानी का इज़हार कुछ यूं किया। ये जो मीनार पाकिस्तान में जो मैंने देखा, शर्म आई, तकलीफ हुई। कभी ऐसे तसव्वुर नहीं कोई कर सकता था जब मैं बड़ा हो रहा था कि इस तरह की हरकतें होंगी। ये हमारे ना दीन का हिस्सा है, ना हमारे कल्चर का हिस्सा है। जो हरकतें अब हो रही हैं, जो सेक्स क्राइम बढ़ती जा रही है पाकिस्तान में, जो बदकिस्मती से मोबाइल फ़ोन की जो नेगेटिव साइड है, उससे जो चीज़ें बच्चों को अब मोबाइल फ़ोन पे नज़र आ रही हैं, इंसानी तारीख में बच्चों का ये एक्सपोजर नहीं था। आपको पता है नाज़रीन कि सिर्फ 2 दिनों में पाकिस्तान के तूलो अर्ज में हमारी बेटियों, बहनों और बच्चों के साथ क्या हुआ, आइए आपको बताते हैं। सिर्फ लाहौर में 24 घंटे में 5 जिनसी ज्यादती के वाकयात रिपोर्ट हुए हैं। ये वो हैं जो रिपोर्ट हुए हैं, जो रिपोर्ट नहीं होते उनकी तादाद कहीं ज्यादा। पहला वाकया जौहर टाउन में पेश आता है। सौतेले बाप ने 16 साल बेटी को ज्यादती का निशाना बना डाला। दूसरा वाकया शादबाग में पेश आता है। 4 बच्चों की मां को ज्यादती का निशाना बना दिया गया। तीसरा वाकया मनावा में 10 साल बच्चा नामालूम शख्स की हवस का निशाना बना। चौथा वाकया लारी अड्डा के इलाके में 17 साल बच्ची मुलाजमत का झांसा देकर ले गए, हवस का निशाना बना दिया। 5वां वाकया गिरजा रोड पर 7 साल बच्ची के साथ ज्यादती की कोशिश की जाती है। इससे कबल लाहौर में मां अपनी बेटी के साथ अपने बहन के घर पहुंचने की कोशिश करती है। रिक्शा ड्राइवर साथी के साथ मिलकर ज्यादती का निशाना बना डालता है। सुनसान रात में निहत्ती मां बेटी जान बचाने के लिए किसी तरह भाग रही है। फुटेज में देख लें आप, क्लिप जो है ना वो आप देख सकते हैं, जिसमें नजर आ रहा है कि वो सड़क के ऊपर भाग रही है। ये आप देख सकती हैं कि ये आधी रात का वक्त है। ये बेटी आप देखना, आप देखेंगे बेटी भागती हुई आएगी। ये देखिए आप, बेटी पीछे भागती हुई आ रही है। ये इन दरिंदों से जान बचा रहे हैं। ये तो शुक्र है इनको एक मदरसा मिल गया, वहां पर जाके इन्होंने अपनी जान बचाई, वरना न जाने ये जालिम इनके साथ क्या करते। और ये सिर्फ एक माँ बेटी का किस्सा नहीं है, पाकिस्तान के हर बाजार, हर गली, हर कूचे में ये हो रहा है। इसलिए दोबारा इसरार करता हूं कि पाकिस्तान में हालात हमारी माओ, बहनों, बेटियों, बच्चों के लिए बेहतर नहीं है। हमें अपनी आंखें खोलना होंगी। हम कबूतर नहीं बन सकते कि बिल्ली नहीं है, बिल्ली खड़ी हुई है। मजीद आगे बढ़ता हूं। रावलपिंडी में मदरसे की 16 साल तालिबा जो है मुअल्लिम की यानी उस्ताद की मुबैना ज्यादती का निशाना बनती है। आगे सुनते जाइए। गुजरावाला में 6 साल बच्ची दीनी तालीम हासिल करने मदरसे गई थी। इससे महफूज जगह क्या हो सकती है? दीनी तालीम की बजाय इसे जिनसी भूख का निशाना बना दिया गया, इसे जिनसी ज्यादती का सबक दे दिया गया। फैसलाबाद की सुनाता हूं आपको। माजूर शख्स, उसकी 12 साल बेटी घर पे अकेली थी। रमजान नामी हमसाया घर में घुसा, असलहे के जोर पर 12 साल बेटी को नोचता रहा, पता नहीं कब तक नोचता रहा। मजीद सुनिए। न्यू कराची में सौतेले बाप की हाथों हवस का निशाना बनती है। एक लड़की घर बच्चे की पैदाइश होती है और लड़की जो है हवस का जो है वो निशाना बन जाती है। ये सिर्फ गुज़िश्ता 2 दिनों में होने वाले जिनसी ज्यादती के खुलासा है नाज़रीन। अभी भी मुझे बताइए जो कहते हैं कि कुछ नहीं हो रहा। अब मुझे बताएं उन लोगों के बारे में कि जो कहते हैं कि पाकिस्तान में सब अच्छा है। मेरे पास ये उन वाकयात की फहरिस्त है जो मैं जमा कर सका हूं, और ये वो हैं जो रिपोर्ट हुए हैं। जो रिपोर्ट नहीं होते, मैं ये हल्फन कहने को तैयार हूं, उनकी तादाद इतनी ज्यादा है कि शायद मैं एक प्रोग्राम में वो तादाद आपको बता भी ना सकूं। कौन रोकेगा? कैसे रोकेगा? क्या हम मजीद उस दलदल में जाते जाएंगे जिसके बाद वापस निकलना जो है हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा? आखिर हम मर्द जिन्होंने अपनी औरतों को प्रोटेक्ट
کرنا تھا, حفاظت کرنی تھی. ہم کیا ہیں, ایک شخص آتا ہے, رکشے میں بیٹھی ہوئی ماں بیٹی کے ساتھ غلط حرکت کر کے چلا جاتا ہے, ویڈیو بن جاتی ہے, نہ اسے یہ حرکت کرنے سے کوئی روکتا ہے, حرکت کرنے کے بعد کوئی اس کا گریبان نہیں پکڑتا. ویڈیو بنانے والے کہہ لگا کر مسکرا رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر. ہم کیوں عورت کی تذلیل کر کے, عورت کو نوچ کر, عورت کو اپنی ہوس کا نشانہ بنا کر اس سے تسکین حاصل کر رہے ہیں. کب سے ہو گیا پاکستانی معاشرہ ایسا؟ ہم تو اپنی ماں بیٹیوں کے سروں پہ چادریں رکھنے والے لوگ تھے, ہم کب سے چادریں چھیننے والوں میں شمار ہونے لگا ہمارا. بات کریں گے, ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں عالیہ سالم برنی صاحبہ, سماجی رہنما ہیں. عالیہ صاحبہ شکریہ آپ کا. میرا وہی سوال ہے, یہ کیسے ٹھیک ہوگا عالیہ صاحبہ؟ ہمارے معاشرے میں تو ہم نے یہ دیکھتے تھے کہ ہم کسی راہ چلتی عورت کو اپنا رستہ سائڈ پہ ہو جاتے تھے کہ اس کو رستہ مل جائے. ہم تو وہ لوگ تھے جو بس کی سیٹ چھوڑ دیتے تھے, خاتون نہ کھڑی رہے, ٹرین کی سیٹ چھوڑ دیا کرتے تھے. ہمیں ہو کیا گیا ہے؟ ہمارے ارد گرد ہی ہماری مائیں بہنیں محفوظ کیوں نہیں ہیں؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اور یہ فگرز اتنے ہی تکلیف دہ ہیں, اور یہ بالکل صحیح فگرز ہیں, چیزیں اسی طرف جا رہی ہیں. اور یہ لمحہ فکریہ اس لیے ہے کہ ہم نے عورت کو اویئرنیس بھی دے دی ہے, عورت کو تعلیم بھی دے دی ہے, شعور بھی دے دی ہے. اور اس وقت جس کرب سے عورت گزر رہی ہے, اور اس وقت جو ابھی ایک اور چیز چل رہی ہے, آل مین آپ کی نظر سے گزرا ہوگا کہ پہلے ہم یہ سنا کرتے تھے کہ مردوں کو, کچھ مردوں کو عورتوں سے نفرت ہے, وہ عورت کو پیر کی جوتی سمجھتے ہیں, اور وہ عورت سے بہت حقارت آمیز رویہ رکھتے ہیں, اور ان کے دل میں عورت کے لیے جگہ نہیں ہے. دیکھیے, عورت نے بہت ساری قربانیاں دی, صدیوں سے دی, اس نے اپنے آپ کو منوایا, اس نے یہ زیادتیاں, ہراساں کرنا, اور یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ عورت کے لیے صرف گھر کے باہر نہیں, گھر کے اندر بھی بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں, اس کے قریبی رشتوں میں بھی, جس میں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ چاہے وہ سسر ہے, چاہے وہ جیٹھ ہیں, چاہے وہ بالکل قریبی رشتے ہیں, یا اس سے بھی زیادہ قریبی رشتے, جن کے میں نام نہیں لینا چاہتی کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ خالی نام لینے سے بھی خوف و ہراس پھیل جائے گا. تو ان سارے رشتوں سے خطرہ ہوتا ہے عورت کو. اب عورت کو ان چیزوں کا فہم بھی آ گیا, ادراک بھی آ گیا, لیکن اس کو لگ رہا ہے کہ اگر میں کسی وقت آواز اٹھاتی بھی ہوں تو مجھے کیا انصاف ملتا ہے. ہم نے دیکھا کہ وہ موٹر وے کیس میں ایک ٹھیک ہے سزا مل گئی, اس سے پہلے زینب کے واقعے میں دیکھا سزا مل گئی. جو آپ اس وقت نمبرز بتا رہے ہیں, ان نمبرز کے حساب سے تو ہفتے وار ایک پروگرام ہونا چاہیے جس میں ان خراب لوگوں کو پھانسی چڑھنا چاہیے, سر عام پھانسی چڑھنا چاہیے. آپ خالی ایک دو کیسز کو کیس اسٹڈی بنا کے اور آپ اس کو بار بار جتا رہے ہیں کہ بھی ہم نے یہاں پر بھی یہ کیا, ہم نے, اور باقی ساری بچیاں, وہ بچیاں جن کی رسائی نہیں تھی, یا جن کے لیے سوشل میڈیا نے آواز نہیں اٹھائی, یا میڈیا منطقی انجام تک, کیا اب میڈیا, سوشل میڈیا کا صرف یہی کام رہ گیا؟ ہمارے ملک میں پولیس ہے, ادارے ہیں, عدالتیں ہیں, ان کا کیا کام ہے؟ تو یہ جو ایک نفرت آمیز ایک سوچ ہماری بچیوں کے دل میں پیدا ہوئی, گو کہ یہ بھی مٹھی بھری ہیں, یہ خواتین بھی بہت ابھی بہتات میں نہیں ہیں, لیکن یہ بننا تو شروع ہوئی نا, یہ سوچ بھی بننا تو شروع ہوئی کہ آل مین, یعنی کسی کو بھی معاف نہیں کیا جا رہا, سب کو اسی حوالے سے دیکھا جا رہا ہے, جبکہ یہ بھی سچ نہیں ہے. آپ نے جو بات کی وہ اپنی جگہ ہے, لیکن ہمارے ملک میں بہت اچھے اچھے مرد بھی موجود ہیں. میں تو سب سے پہلے جیسے میرے ذہن میں تصور آتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس میں آپ میرا پوائنٹ یہ ہے, بالکل ٹھیک ہے کہ اچھے مرد ہیں, میں عرض کر رہا ہوں, پر جو فگرز ہیں, ڈیٹا پتہ نہیں کیا, یہ پاکستان کا ڈیٹا ڈیفینیٹلی, جہاں پہ 93% خواتین زندگی میں کبھی نہ کبھی ہیرس ضرور ہوئی ہیں. اب وہ ہیرس کسی اور خاتون سے تو نہیں ہوئی ہوں گی, وہ ہیرس کسی مرد سے ہی ہوئی ہوں گی, اور پبلک پلیسز پہ ایسا ہوا ہے. علی بھائی, اس کی کیا وجہ ہے؟ علی بھائی, میں اسی پوائنٹ پہ شروع کریں. بس یہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ, مطلب اگر لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ عورت بس یہ سہتی جائے گی, فگرز بڑھتے جائیں گے, اور ان گندے لوگوں کا جو دل چاہے گا کرتا رہے گا, حکومت خاموش بیٹھی رہے گی, تو یہ نہیں ہوگا. آپ نے اگر اپنی عورت کو بھی کھو دیا, پھر بتاؤں کہ اگر عورت جس نے اس معاشرے کو سنبھالا ہوا تھا, ظلم و ستم کو سنبھالا ہوا تھا, پھر بھی نسل پیدا کر رہی تھی, نسل پال رہی تھی, کچھ بھی تھا, آپ کو ایک بہتر چیز دے رہی تھی, آپ نے ان نمبروں کو نہیں, ان کے اوپر آپ نے دھیان نہیں دیا. آپ نے وہ ایک کیس کو دکھا کے عورت کو کہا کہ خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ. آپ یہ غفلت کر کے اپنی عورتوں کو کھو رہے ہیں. آپ ان سب چیزوں کو بہت آسانی سے تو نہیں لیکن صحیح کر سکتے ہیں. اگر مرد
مرد یہ سمجھ لے کہ عورت عزت کے قابل اتنی ہے کہ اگر کسی عورت کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اتنے تواتر سے آج ایک کا نمبر لگا ہے, کل دوسری بچی کا نمبر لگا ہے, تیسری بچی کا تیسرے دن لگا ہے, تو آپ نے ہمیں یہ نہیں بتانا کہ جی ہم نے 2 مہینے پہلے پھانسی چڑھا تو دیا تھا, 6 مہینے پہلے کسی کو پھانسی چڑھا تو دیا تھا. آپ ہمیں بتائیے کہ ہر سنگل کیس میں بچی کے ساتھ, عورت کے ساتھ زیادتی ہوئی, چاہے گھر کے اندر کسی ایسے رشتے نے کی یا باہر کے کسی شخص نے کی, آپ ہر بچی کو اطمینان دلائیے, ہر خاندان کو اطمینان دلائیے. 2 طرح کی بچیاں ہمارے معاشرے میں ہیں, ایک وہ بچیاں جو ایسا سمجھ نہیں رہی اس بات کو کہ نامحرم یا یہ مرد کتنا بڑا نقصان پہنچا سکتے ہیں. ان بچیوں کو تو ہم کاؤنسل کر کے سمجھا کے ہم انہیں اپنے کنٹرول میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن وہ بچیاں جو بے قصور ہیں, جو بے گناہ ہیں, جو زمین کے اندر دفن ہو جاتی ہیں, انتقال کر جاتی ہیں, وہاں سے بھی آپ نکالتے ہیں, اور اس درندگی سے آپ نکالتے ہیں کہ 14-15 سال کی بچی کو آپ کھینچ کے باہر نکال کے اور گنے کے کھیتوں میں لے جا کے آپ زیادتی کرتے ہیں. آپ تو ایسا تو بھائی ایسا تو نہیں ہے نا کہ بچی کی نہ اس کا لباس. اچھا ایک اور چیز آگے صاحبہ دیکھیں میں بتاؤں, اب یہاں پہ نا ایک جسٹیفیکیشن بھی ابھر رہی ہے, میں چاہوں گا اس کو ایڈریس آپ ضرور کریں کہ جی اس نے کم لباس پہنا ہوا تھا, یا یہ تو ٹک ٹاک بنا رہی تھی, یا یہ سوشل میڈیا پہ بڑی ایکٹیو ہے, ہم نے ہاتھ لگا لیا تو کیا ہو گیا, یا فلاں شخص نے تو اس کو ہاتھ لگایا تھا, ہم نے دیکھا تھا, ہم بھی ہاتھ لگا سکتے ہیں. اچھا یہ جو اجارہ داری بن جاتی ہے, جب ہم کسی لڑکی کو کام کرتا, جاب کرتا, آفس جاتا, یا مشرقی معاشرے سے تھوڑا ہٹ کے لباس پہنتا دیکھتے ہیں, تو ہم اپنا حق سمجھتے ہیں کہ ہم اس پہ دست درازی کر سکتے ہیں. یہ مائنڈ سیٹ کیوں بنتا جا رہا ہے؟ یہ ایک غلط مائنڈ سیٹ ہے, اور اس میں میں ہمیشہ اب اس وقت ایک آواز مجھے بھی اٹھانی پڑ رہی ہے کہ خدارہ آل مین نہیں کہو. ایک معاشرہ ہمارا بہت اچھا چل رہا تھا, اب بھی موجود ہے, ختم نہیں ہوا, کہ مرد یعنی اچھے مرد ہی برے مردوں کو سزا دیتے تھے. اگر کسی بچی کا لباس جیسا بھی ہے وہ آپ اس کے لیے ججمنٹل نہیں ہو سکتے. آپ کون ہوتے ہیں اس کی ہر چیز کو دیکھنے والے؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ ماں باپ ہیں, بھائی ہیں, اس کا اپنا خاندان ہے, اس کی اپنی سوچ ہے. عورت کے اپنے اندر بھی ایک عزت نفس ہوتی ہے, اس کو بہت ساری چیزیں معلوم ہوتی ہیں. عورت کو بہت ساری چیزیں سکھانی بھی نہیں پڑتی, اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہیں, وہ ان کو دیکھ کے چل رہی ہے. لیکن اگر کوئی بچی کسی وجہ سے وہ کام نہیں بھی کر پا رہی, آپ کون ہوتے ہیں, آپ کون ہوتے ہیں کہ اسے سب کے سامنے اور اس طرح ہجوم میں آپ اس کو اس طرح زیادتی کا نشانہ بنائیں گے؟ آپ یہ نہیں کر سکتے. نہ تو آپ ججمنٹل ہو سکتے ہیں, اللہ کا نظام میں اللہ جانے وہ بندی جانے. اگر آپ کو اس سے زیادہ کوئی تکلیف ہے تو ہمارے ملک میں قانون موجود ہے, آپ قانون کا دروازہ کھٹکھٹائیے. آپ کو اس سے زیادہ پریشانی ہے تو آپ اس کے ایک بڑے اچھے پوائنٹ کی طرف آپ نے اشارہ کیا, وہ یہ میرے بڑے دل کے قریب ہے. یہ ہمیں یاد ہے, ہمارا اپنا بچپن ہمیں یاد ہوگا, بزرگ ہمارے گلی کے اندر اگر کوئی باہر کا لڑکا آ جایا کرتا تھا اور وہ 2 چکر گلی کے ایسے لگا لیتا تھا تو اس کو روک لیا جاتا تھا کہ بھائی کیا کر رہے ہو, کیوں جا رہے ہو تم. ایک واقعہ ہوا, میں نے ابھی حال ہی میں آپ کے نظر سے گزرا ہوگا, رکشے میں 2 خواتین بیٹھی ہیں, ماں اور بیٹی, اور ایک اوباش آتا ہے اور وہ آ کے ایک غلط حرکت اس رکشے میں کر کے چلا جاتا ہے. یقین کیجیے عالیہ صاحبہ, افسوس اس بات پر نہیں ہوا کہ اس لڑکے نے حرکت کیا کی, افسوس اس بات پہ ہوا کہ وہ جو ارد گرد پوری ٹریفک تھی, ہجوم تھا, لوگ تھے, انہوں نے اسے پکڑا کیوں نہیں. مجھے اپنا زمانہ یاد ہے, ہمارے زمانے میں ایسا شخص بچ نہیں سکتا تھا, وہاں پہ ارد گرد کے علاقے کے محلے کے لوگ اس کو درگت بنایا کرتے تھے. ہم بحیثیت معاشرہ بے حس ہو چکے ہیں, اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی دیکھ رہے ہوتے تو ہم کچھ کرتے بھی تو نہیں ہیں. بات یہ ہے کہ پتہ ہے تقسیم در تقسیم ہوا کرتی تھی جس وقت کی آپ بات کر رہے ہیں. جیسے اگر میں یونیورسٹی کے حوالے سے بات کروں تو پوری یونیورسٹی کی یہ لڑکیاں اور یہ لڑکے ہیں. پھر اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ سائنس فیکلٹی ہے یا آرٹس فیکلٹی ہے. پھر ہم اس سے زیادہ اگر آ جاتے ہیں تو بات ہوتی تھی ہمارے ڈپارٹمنٹ کی لڑکی ہے. اس سے زیادہ اگر ہم آ جاتے تھے تو ہماری کلاس کی لڑکی ہے. آپ تصور کیجئے کہ اس لڑکی کو پروٹیکشن کہاں سے شروع ہوتی تھی اور اس کو پہ در پہ کتنی ساری پروٹیکشن ملتی تھی, اتنی زیادہ اونرشپ کی تھی. اچھا ہم اگر پوائنٹس پہ جاتے تھے تو یقین جانیے گا کہ پوائنٹس کی آخری سیڑھی پر بھی لٹک کے جا رہے ہوتے تھے. اس وقت بھی جو ہمارے ساتھ کے جو ہمارے کلاس فیلوز تھے کس طرح خود باہر آ جاتے تھے اور اندر ہمیں جگہ دیتے تھے کہ ہم سیف رہیں, سیکیور رہیں. اور کیونکہ وہ فزیکلی فٹ ہوتے تھے تو وہ اس فٹنس کا فائدہ یہ دیتے تھے کہ ہم سکون سے اندر ہوتے تھے. آج معاشرے نے اگر کہیں گڑبڑ کی ہے تو میں کہوں گی لڑکیوں نے بھی کہیں اپنی اس چیز کو برقرار رکھنے میں کوئی کمی بیشی ہوئی ہے.
وہ میں پھر کہوں گی کہ لڑکی کس لباس میں، اس کو آپ وجہ بنا کے کچھ نہیں کرنا، آواز کر سکتے ہیں، نہ اس کو 2 دفعہ 3 دفعہ دیکھ سکتے ہیں، نہ گھور سکتے ہیں، نہ جملہ چسپا کریں گے، اور زیادتی تو بہت ہی دور کی بات ہے، اس کا تو تصور نہیں ہے. لیکن یہ بات کہنی اس لیے ضروری ہے کہ ابھی میں نے پچھلے کوئی 10-15 دن پہلے ایک پروگرام میں نے مجھے بیپر دینا تھا، اور اس میں ایک خاتون تھی، ان کی گاڑی لفٹر نے وہ گاڑی ان کی اٹھا لی، پارکنگ وغیرہ کا کچھ ایشو تھا. اس وقت میں نے دیکھا کہ وہ جو خاتون جا رہی تھی وہ تو اپنا چہرہ چھپا رہی تھی، لیکن جتنے لوگ، جتنے مرد بائکس پہ ادھر تھے، وہ سب اتنا ہنس رہے تھے، وہ سب اتنا خوش ہو رہے تھے کہ خاتون کی گاڑی کو اگر لفٹر نے اٹھا لیا تو یہ کوئی تماشا ہے. یہ کیسی سوچ ہمارے اندر ڈیولپ ہو رہی ہے کہ ہم اگر ایک خاتون کو، ماں بہن کو عزت دے دیتے ہیں تو وہ دینے سے کسی مرد کی عزت کم نہیں ہوتی. آپ کسی کی ماں بہن کی عزت محفوظ کرتے ہیں تو گھر میں یا کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ آپ کی ماں بیٹی کی عزت محفوظ کرے گا. لیکن سوسائٹی کا یہ اینگل، جملے چسپا کرنا، باقاعدہ تفریح بنی تھی. اور اس میں ایک چیز یہ کہوں گی کہ جو سوشل میڈیا پہ جو ویڈیوز بنائی جا رہی ہوتی ہیں، خدا را آپ اپنے آپ کو خود بھی دیکھیے، کیا وائرل کرنا ہے، کیا وائرل نہیں کرنا ہے. اس وقت کوئی ایک ذمہ دار نہیں ہے. ایز اے نیشن، ہم ایز اے ہول ہمارے اندر بہت ایشوز ہو گئے. اداروں سے لے کے اگر ہم نیچے کی طرف آتے چلے جائیں تو انڈیویجولی لڑکا تو میں سمجھتی ہوں، بہت دکھ سے کہہ رہی ہوں، بعض لوگ میری اس بات کو سمجھ نہیں پاتے، مرد فطرتاً آزاد ہے. یہ آج سے نہیں، جب سے پیدا ہوئے آزاد ہے. اس کو 4 رشتے نا بہت مضبوطی سے جکڑتے ہیں. اس کی ماں، اگر اس کی گود اس کو نصیب اور اچھی تربیت نصیب ہو جائے، اس کی بہن جو اس کو بچپن سے گھر میں نظر آتی ہے اور اس کو یہ بتاتی ہے کہ بھیا تمہاری عزت گھر میں بھی موجود ہے. اس کی بیوی جو اس کی ساتھی تو بنتی ہے، لیکن جب وہ کمانے کے لیے اس کے ساتھ باہر نکلتی ہے تو وہ دوسروں کی بیویوں کی عزت کرے، اسے مت بہکائے، کیونکہ اس کی اپنی بیوی بھی کسی کے بہکانے میں آ سکتی ہے. اور پھر اس کی بیٹی، بیٹی اور باپ کا رشتہ دنیا کا حسین ترین رشتہ ہے. وہ مرد جو کسی کے آگے بھی نہیں جھکتا، وہ اپنی بیٹی کے آگے اس محبت سے جھکتا ہے. تو خدا کے لیے اس بیٹی کی عزت کے لیے آپ کریں. نظام عورت نے تو بنا دیا، علی بھائی، عورت نے، میری عورت نے نظام بنا دیا. ہم عورتوں نے کم دکھ نہیں سہے ہیں، کم زیادتیاں نہیں سہی ہیں. ہم نے اپنا حق ادا کیا. اب میں ان مردوں کو میں ریکویسٹ کرتی ہوں اور میں انہیں کہتی ہوں کہ خدا را ان گندے مردوں کے سامنے ہم عورتوں کو کھڑا مت کیجئے. ہماری زبانیں بہت پاک صاف ہیں، یا اگر نہیں ہے تو ہم کوشش تو کرتے رہیں. ہم ان الفاظ میں بھی ان کے گھناؤنے باتوں پہ پردہ نہیں اٹھا سکتے. میں مردوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں، اپنے معاشرے کے مردوں سے، کہ ان گندے مردوں کا قلع کما وہی کر دیں، وہی ہمیں پروٹیکشن دیں جیسے ہمیشہ سے دیتے آئے. فوجی بن جائے، میرے ملک کا ہر مرد اس وقت فوجی بن جائے. جیسے آپ لوگ سرحدوں پہ ہماری حفاظت کرتے ہیں، آپ جانوں کے نذرانے دیتے ہیں، دھرتی ماں کی بھی حفاظت کرتے ہیں اور ہماری بھی حفاظت کرتے ہیں. میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اس سوسائٹی کو اس طرح ڈس بیلنس نہیں ہونے دیجیے گا. میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ذمہ داری آپ کے علاوہ کوئی اٹھائے گا بھی نہیں. میرے ملک کی عزت کوئی اور نہیں بچائے گا. میرے ملک کی عزت میرے ملک کے لوگ بچائیں گے. ماں بہنوں نے حق ادا کیا ہے، اب آپ کی باری ہے. ہم نے آپ کو نہیں جھکنے دیا، آپ ہمیں نہ جھکنے دیجیے گا. علی صاحب بہت بہت شکریہ، آپ کے قیمتی وقت کا. ایک وقفہ لیں گے. عمران خان صاحب نے، تحریک انصاف نے تبدیلی کا وعدہ کیا تھا. تبدیلی تو ہو رہی ہے، لیکن بڑے بڑے عہدیداروں کی، بڑے بڑے اداروں کے عہدوں کی تبدیلی ہو رہی ہے. کوئی ایک ادارہ ایسا نہیں ہے جس کا بڑا عہدیدار، جس کا سربراہ کسی ایک جگہ لمبے عرصے تک ٹک سکا ہو. کیا ٹیم نہیں ہے؟ بات کریں گے ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب سے اس حوالے سے وقفے کے بعد. ناظرین، وزیر اعظم عمران خان تبدیلی کا نعرہ لگا کر آئے تھے اور 3 سال سے تبدیلیاں ہی لا رہے ہیں. عہدوں میں تبدیلیاں لا رہے ہیں، وزارتوں میں تبدیلیاں لا رہے ہیں، بار بار لا رہے ہیں، کئی بار لا چکے. وزیر اعظم کسی اہم عہدے پر کسی کو تعینات کرتے ہیں، پھر اس کی کارکردگی کی تعریفیں کرتے ہیں اور پھر اس بندے کو ہٹا دیتے ہیں. اب تک سب سے زیادہ تبدیلیاں وزیر اعظم کی معاشی ٹیم میں آئی ہیں. پہلے چیئرمین FBR عاصم احمد کو عہدے سے ہٹایا گیا، جس کے بعد وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے خزانہ ڈاکٹر وقار مسعود نے بھی استعفیٰ دے دیا. عاصم احمد کی جگہ اب چیئرمین FBR کا عہدہ ڈاکٹر اشفاق کو دیا گیا ہے اور وہ 3 سال میں FBR کے 7ویں چیئرمین ہیں.
3 سال میں ہی ناظرین 5 سیکرٹری خزانہ بدلے گئے اور 4 سیکرٹری کامرس تبدیل کی زد میں آئے. معاشی ٹیم میں پے در پے تبدیلیاں تو ہو رہی ہیں لیکن معیشت میں کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی. تحریک انصاف کی حکومت میں آنے کے بعد سے معاشی بدحالی کا جو سفر شروع ہوا وہ آج بھی جاری ہے. 3 سال میں روپے کی قدر میں 35% کمی ہوئی ہے جبکہ پیٹرول، ڈیزل، بجلی، گیس، آٹے، چینی سمیت ہر چیز کی قیمت بڑھی ہے. روزنامہ جنگ کی 31 جولائی کی خبر کے مطابق بیرونی قرضے 40 ارب ڈالرز کے قریب پہنچ چکے ہیں. توانائی کے شعبے میں گردشی قرضہ بڑھ کر 2370 ارب روپے تک بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو چکا ہے. یہ سب اس کے باوجود ہوا کہ وزیر اعظم عمران خان نے 3 سال میں 4 وزیر خزانہ بدلے. پہلے اسد عمر کو وزیر خزانہ لگایا گیا، پھر انہیں ہٹا کر حفیظ شیخ صاحب کو بنایا گیا، پھر انہیں ہٹا کر یہ منصب حماد اظہر کو دیا گیا چند دن کے لیے. صرف 16 دن کے بعد انہیں بھی ہٹا دیا گیا. آج کل شوکت ترین صاحب وزیر خزانہ ہے. کب تک ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے. اور بات صرف وزارت خزانہ تک محدود نہیں ہے. وزیر اعظم عمران خان نے دیگر وزارتوں کے سربراہ بھی کئی بار بدلے ہیں. فواد چودھری کو وزیر اطلاعات بنایا، پھر وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی بنا دیا، پھر وزیر اطلاعات دوبارہ بنا دیا. شیخ رشید کو وزیر ریلوے بنایا، پھر وزیر داخلہ بنا دیا. خسرو بختیار کی وزارت 4 بار بدلی گئی ہے. اعجاز شاہ اور شہریار آفریدی کی وزارت 3 بار بدلی گئی ہے. اسی طرح انتظامی عہدے بھی تبدیلیوں کی زد میں رہے. پنجاب کے آئی جی 3 سال میں 6 بار بدلے گئے ہیں، یعنی 1 سال میں 2. پنجاب کے چیف سیکرٹریز 4 بار بدلے گئے. پنجاب میں ہی ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے سیکرٹری 18 بار تبدیل ہو چکے ہیں. اس کا مطلب ہے اوسطاً کسی سیکرٹری نے 2 ماہ سے زیادہ کام نہیں کیا. ماہر معیشت فاروق سلیم نے بھی وزیر اعظم کی ٹیم میں پے در پے تبدیلیوں کے اعداد و شمار مرتب کیے. ان کے مطابق وزارت خوراک میں 4 بار وزیر بدلے گئے. وزارت صنعت کے وزیر بھی 4 بار بدلے گئے. بورڈ آف انویسٹمنٹ کے 4 چیئرمین تبدیل ہوئے. ایس ای سی پی کے 3 چیئرمین تبدیل ہوئے. راولپنڈی کے کمشنر 4 بار، لاہور کے 6 بار، گجرانوالہ کے کمشنر 7 بار تبدیل ہو چکے ہیں. وزیر اعظم عمران خان ایک ایسے کپتان ہیں کے طور پر سامنے آئے ہیں جو بار بار اپنی فیلڈنگ بدلتے رہتے ہیں. کیا فیلڈنگ بدلنے سے معاشی میچ جیتا جا سکتا ہے؟ تجزیہ لیں گے ماہر معیشت ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب سے. ڈاکٹر صاحب بہت سر، یہ تبدیلی جو ہے وہ جس چیز میں آنی چاہیے تھی وہ تو اب تک واضح نظر نہیں آ رہی ہے. یہ جو عہدوں کی تبدیلی ہے اس کا کیا اثر کیا پڑتا ہے سر؟ معیشت پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ علی صاحب بہت زبردست سوال ہے اور بڑا سوچنے کے قابل ہے، بیکاز 22 کروڑ پاکستانیوں کا جو مستقبل ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سوال کے جواب کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. دیکھیے، کامیاب ریاست کو چلانے کا ایک خاص طریقہ کار ہوتا ہے اور اس طریقہ کار کے اندر 4 وہ ڈسٹنکٹ جس کو کہتے ہیں فیزز ہیں. آپ نے پہلا کام یہ کرنا ہے جو فیز 1 میں ہوتا ہے کہ آپ نے ٹیم کی تشکیل، ایک ٹیم کو تشکیل دینا ہے، ایک ٹیم کو فارمولیٹ کرنا ہے. یہ فیز 1 کہلاتا ہے. پھر فیز 2 میں یہ والی جو ٹیم آپ نے بنائی ہے یہ بیٹھ کے منصوبہ بندی کرتی ہے اور پھر فیز 3 میں ان منصوبوں کے اوپر عمل درآمد ہوتا ہے اور پھر فیز 4 میں نتائج سامنے آتے ہیں. اب اگر آپ یہاں پہ ذرا غور کیجئے کہ پچھلے 3 سالوں میں 36 مہینوں میں تقریباً 7 ایف بی آر کے چیئرمین جو ہیں وہ بدلی ہو چکے ہیں، یعنی کہ اوسطاً جو ہے وہ 5 سے 6 مہینے کا ٹینیئر جو ہے کسی ایک ایف بی آر کے چیئرمین کو نہیں مل رہا. اسی طرح کوئی 6 جو ہیں وہ آئی جی پنجاب کے تبدیل ہو چکے ہیں. 4 دفعہ بورڈ آف انویسٹمنٹ کا جو چیئرمین ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے. کوئی 4 دفعہ سیکریٹری کامرس تبدیل ہو چکے ہیں. کوئی 9 دفعہ سیکریٹری ہائر ایجوکیشن کمیشن جو ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے. تو یہاں پہ پیغام کیا ملتا ہے؟ پیغام یہ ملتا ہے کہ 3 سالوں کے بعد، یعنی کہ 60% جو عرصہ تھا جو ان کی حکومت کا مینڈیٹڈ تھا، جو ووٹرز نے ان کو ووٹ ڈالے تھے ان کے حق میں، وہ 60% عرصہ گزر گیا ہے اور ابھی تک پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ ٹیم ڈھونڈ رہی ہے، یعنی کہ ٹیم کو تشکیل دے رہی ہے ابھی تک. تو آپ سوچئے کہ ابھی جو باقی 3 فیزز ہیں، ابھی تو منصوبہ بندی ہوگی، جب ٹیم بن جائے گی پھر وہ منصوبوں کے اوپر عمل درآمد ہوگا اور اس کے بعد نتیجہ نکلے گا. اب اگر ہم یہ سوچ بھی لیں کہ شاید اب ٹیم بن گئی ہے، شاید اب یہ ٹیم بن گئی ہے، تو اس ٹیم کی پھر منصوبہ بندی یہ ٹیم بیٹھ کے کرے گی، پھر ان منصوبوں کے اوپر عمل ہوگا، تو نتیجہ جو ہے وہ اگلے 2 سالوں میں تو علی صاحب مجھے کہیں نکلتا نظر نہیں. یہ تو ایک شکل ہے نا کہ ڈیسیجن نہیں لے پا رہی گورنمنٹ کہ کس کو رکھنا ہے کس کو نہیں رکھنا. تو کیا ہمارے ہاں ہیومن ریسورس کی بھی کمی ہے؟ کیا ایسے لوگوں کی کمی ہے جو پاکستان کو بہتر سے سرو کر پائیں، یا ان کو مل نہیں رہے ہیں، یا وہ لوگ پاکستان میں اب اویلیبل ہی نہیں ہوتے ہیں؟ لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا وہ کہیں جناب دیکھیں ہم تو بہت کوشش کر رہے تھے ڈھونڈنے کی، ہمیں کوئی ملا ہی نہیں یہاں پہ.
علی صاحب اگر آپ 3 سال سے کچھ عرصہ پہلے چلے جائیں جب پی ٹی آئی کا منشور سامنے آیا میں نے وہ بھی پڑھا, میں نے پیپلز پارٹی کا بھی پڑھا, میں نے پی ایم ایل این کا بھی پڑھا. جو منشور پیش کیا تھا پی ٹی آئی نے وہ پاکستان کی کوئی بھی اور سیاسی جماعت اتنا خوبصورت منشور نہیں دے پائی. میں خوبصورت اس لیے کہتا ہوں کہ وہ کوئی 60 یا 61 صفحات پہ مشتمل وہ منشور تھا. اس میں پاکستان کے آدھے درجن جو بڑے بڑے پرابلمز ہیں وہ بڑے ہی کلیئر طریقے سے, صاف و شفاف طریقے سے, واضح طریقے سے سامنے رکھے گئے. اس میں کہا گیا کہ حکمرانی کا بحران ہے, قومی قرضہ جات بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں, بجلی کے چوری کا بہت بڑا پرابلم ہے, اسٹیٹ اون انٹرپرائز بڑے نقصانات کر رہے ہیں. آپ یقین جانیے کہ یہی پرابلمز ہیں پاکستان کے بڑے, جس کو صرف پی ٹی آئی نے بڑی صاف طریقے سے ان کی نشاندہی کر دی تھی جو باقی جماعتیں نہیں کر پائیں. اور اس سے بھی زیادہ اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے ان پرابلمز کا حل بھی اپنے منشور میں لکھا تھا. اور وہ آپ سوچئے کہ 60 یا 61 صفحات کا جو منشور ہے جس میں ٹوٹل کوئی 15,000 الفاظ ہیں, اس میں جو ریفارم کا لفظ ہے وہ تقریباً 4 درجن مرتبہ استعمال کیا گیا ہے. اصلاحات اصلاحات اصلاحات, یہ سولوشن تھا جو پرابلمز پی ٹی آئی نے خود سے بتائے. انہوں نے کہا کہ جی ہم سول سروس کی اصلاحات کریں گے, ملے اصلاحات لے کے آئیں گے, ایف بی آر کی ریفارمز ہوں گی, پولیس ریفارمز ہوں گی. تو ان کو جواب بھی پتا ہے. اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ 200 اشخاص پہ مشتمل ایک ٹیم جو ہے وہ چن لی گئی ہے. یعنی کہ پچھلے 20-22 سالوں کی جو جدوجہد ہے پی ٹی آئی کی, اس دوران انہوں نے وہ ٹیم چن لی ہے. اب پتہ یہ چلا ہے کہ پرابلمز تو ان کو پتا تھے جو انہوں نے نشاندہی کر دی تھی, حل بھی ان کو معلوم ہے. وہ ٹیم وہ ایگزسٹ نہیں کرتی, وہ ٹیم وہ فارمولیٹ نہیں کر پائے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا, یہ سب تو ابھی تو ہو رہا ہے, مطلب اس کا ہمیں کوئی حل نظر نہیں آ رہا, لیکن اگر یہ ایسے ہی چلتا رہا سر تو کیا معیشت صحیح سمت میں جا پائے گی؟ جی علی صاحب, اس سے ایک اور آپ نے جو پہلے سوال کا دوسرا حصہ تھا وہ میں جواب دینا بھول گیا, وہ بڑا زبردست سوال تھا. وہ عموماً اٹھایا جاتا ہے کہ کیا 22 کروڑ پاکستانیوں میں لوگوں کی کمی ہے. دیکھیے پاکستانی جب پاکستان کے سیٹ اپ سے باہر جاتا ہے تو اتنا کامیاب ہوتا ہے, یعنی کہ ہم نے اتنے بڑے بڑے بینکر جو ہیں وہ پروڈیوس کیے ہیں, ہم نے اتنے بڑے بڑے معیشت دان پروڈیوس کیے ہیں, لیکن ان کو جب جو ہمارا حکومتی ڈھانچہ ہے اس کے اندر کسی اچھے شخص کو لے کے آتے ہیں تو وہ کامیاب نہیں ہو پاتا. تو یہ تبدیلی تھی جو ہم سوچ رہے تھے کہ پی ایم ایل این والے نہیں لا سکے, پیپلز پارٹی والے نہیں لا سکے. تو اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ بڑے بڑے قابل لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں موجود ہیں, اور جو پرابلمز کی نشاندہی ہے وہ تو پی ٹی آئی نے خود سے کر دی ہے, جو ان کے سولوشنز ہیں وہ بھی پی ٹی آئی کو معلوم ہے. اب وہ ٹیم کریٹ کرنا ہے اور اس میں قابل لوگوں کو لانا ہے. اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ وہ قابل لوگ پاکستان میں موجود ہیں, آپ کو کہیں ملک سے باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. وجہ یہ آتی ہے کہ اگر قابل لوگ حکومتی ٹیم کو جوائن کر لیتے ہیں یا حکومت کے ڈھانچے کے اندر وہ کام چلانے کی کوشش کرتے ہیں, تو آپ اندازہ کیجئے کہ ریفارم کا لفظ جو انہوں نے منشور میں 4 درجن مرتبہ استعمال کیا ہے, اگر آپ حکومت کے اندر رہتے ہوئے, وزراء کے اندر, ٹیم کے اندر رہتے ہوئے ریفارم کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو جتنی بھی ٹیم ان کے وزیر اعظم صاحب کے ارد گرد ہوتی ہے, نہ صرف یہ والے وزیر اعظم صاحب, ان کے پہلے والے بھی, تو وہ سارے آپ کو ایک قسم کا اپنا دشمن جاننے لگتے ہیں کہ بھی ریفارم تو ہم نے نہیں لانی, ہم تو سٹیٹس کو کرنا چاہتے ہیں. جس طرح پاکستانی کاروبار چل رہا ہے, ریاستی کاروبار چل رہا ہے, اسی طرح چلتا رہے. تو وہ جو تبدیلی لانے کے لیے, جو اصلاحات لانے کے لیے ممبر بنتا ہے حکومتی ٹیم کا, اس کو فیل کر دیا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. آگے بڑھیں گے ناظرین. افغانستان میں صورتحال بتدریج معمول پر آتی جا رہی ہے. طالبان کی حکومت کے خدوخال بھی سامنے آنے لگے ہیں. گوانتانامو میں قید کاٹنے والے ملا عبدالقیوم ذاکر افغانستان کے عبوری وزیر دفاع مقرر کر دیے گئے ہیں. ناظرین, گل آغا کو افغانستان کا وزیر خزانہ, صدر ابراہیم کو قائم مقام وزیر داخلہ اور نجیب اللہ کو انٹیلیجنس چیف مقرر کیا گیا ہے. افغان میڈیا کے مطابق طالبان کی جانب سے ملا شیری کو کابل کا گورنر اور حمداللہ نعمانی کو دارالحکومت کا میئر لگا دیا گیا ہے, جبکہ
اس وقت جو ہے وہ جیو نیوز کے مطابق عبداللہ نے طالبان کو خبردار کیا ہے کہ وہ اکیلے حکومت نہیں چلا سکتے، سب کو نمائندگی دینا ہوگی۔ افغانستان میں پھنسے لوگوں کو بھی ملک سے نکالنے کا کام رفتار پکڑ رہا ہے۔ گزشتہ روز 12 گھنٹوں کے دوران 12,000 افراد کو افغانستان سے نکالا گیا، اور آج روس نے بھی اپنے شہریوں کو نکالنے کا آپریشن شروع کر دیا ہے۔ صورتحال کے ساتھ ساتھ زندگی بھی معمول پر آنے لگی ہے۔ کابل میں عارضی بندش کے بعد بینکس دوبارہ کھلنے لگے۔ بینک آف کابل نے صارفین کو خدمات فراہم کرنا شروع کر دی ہیں، لیکن انہیں زیادہ رقم نکلوانے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ دیگر نجی بینک بھی کھلے ہیں، مگر وہ ادائیگیاں کرنے سے انکار کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ مرکزی بینک سے کیش کی ترسیل متاثر ہے۔ اس وجہ سے بینکوں کے باہر قطاریں لگی ہوئی ہیں اور لوگوں کو رقم نکلوانے میں دشواری کا سامنا ہے۔ افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کے لیے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بھی 4 ملکی دورے پر روانہ ہو چکے ہیں۔ اپنے دورے کے دوران شاہ محمود قریشی افغانستان کی پیش رفت پر پاکستان کا نقطہ نظر بیان کریں گے۔ صورتحال کے بتدریج معمول پر آنے کے باوجود بہت سے شعبوں میں بہت سا کام ہونا باقی ہے۔ امدادی ادارے اس بات کی دہائی دے رہے ہیں کہ 1 کروڑ افغان بچوں کو انسانی امداد کی اشد ضرورت ہے۔ حکومت اقوام متحدہ کے ادارہ برائے خوراک نے خوراک کی فراہمی کے لیے $20 کروڑ امداد کا مطالبہ کیا ہے۔ اوپر سے عالمی بینک نے افغانستان کی امداد معطل کر دی ہے۔ ورلڈ بینک ترجمان کا کہنا ہے کہ افغانستان کی حالیہ صورتحال پر انہیں تشویش ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم افغانستان میں اپنے آپریشن روک رہے ہیں اور ہر صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں۔ IMF نے بھی افغانستان کے لیے اپنے آپریشنز بند کر دیے، جن میں $30 کروڑ 70 لاکھ کی موجودہ قسطوں کا پروگرام بھی شامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈالر اور نوادرات افغانستان سے باہر لے جانے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ جس نے زمینی یا فضائی راستے سے ڈالرز یا نوادرات لے جانے کی کوشش کی تو اسے اسمگلنگ سمجھا جائے گا اور سزا دی جائے گی۔ مزید بات کریں گے ناظرین، ہمارے ساتھ اس وقت ڈاکٹر ماریہ سلطان ہیں، جبکہ امریکہ سے تجزیہ نگار اور ڈیموکریٹ انیلا علی صاحبہ موجود ہیں۔ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ انیلا، آپ سے آغاز کروں گا، یہ بتائیے گا کہ افغانستان کو اس وقت ہر طرح کی امداد کی ضرورت بھی ہے، وہاں پر ہیومینیٹیرین کرائسس یعنی انسانی المیہ جنم لے سکتا ہے، اور ایسے میں امریکہ جو 20 سال وہاں پہ رہا، اس نے وہاں پہ قبضہ کیے رکھا، اور جب وہ نکل گیا ہے تو وہ اس کے فنڈز روک رہا ہے، وہ اس کی امداد روک رہا ہے۔ IMF نے اپنا پروگرام ختم کر دیا، اس کے پیچھے بھی ڈیفینیٹلی امریکہ ہے۔ تو کیا آپ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی انسانی المیہ جنم لے، کوئی نیا کرائسس پیدا ہو؟ دیکھیے علی، میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ابھی جو پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے انہوں نے یقین دہانی کی ہے کہ جو ہماری ہیومینیٹیرین ایڈ ہے وہ کنٹینیو کرے گی۔ آج انہوں نے یہ بھی اناؤنس کیا کہ G7 نیٹو UN ان سب سے انہوں نے میٹنگ کی ہے، اور یہ کولیشنز جب بنیں گے تو ورلڈ ایک سپورٹ کرے گا افغان ہیومینیٹیرین کرائسس کو۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ریفیوجیز ہیں ان کی جو ہیومینیٹیرین اسسٹنس ہے وہ ختم نہیں ہوگی، وہ کنٹینیو کرے گی۔ لیکن کیونکہ اس وقت گلوبل پریشر بہت ہے کہ لڑکیاں اور ویمن پہ جو فوکس ہے، تو اس کے لیے انہوں نے ڈیفینیٹلی یہ ضرور کہا ہے کہ ہم ہولڈ بیک کریں گے اور دیکھیں گے کہ ان کے ایکشنز کیسے ہیں طالبان کے۔ اور جو لیکن انیلا دیکھیں، یہاں پہ ایک پوائنٹ ہے آپ کی گفتگو سے کہ ہیومینیٹیرین ایڈ تب پہنچے گی جب ہیومینیٹیرین کرائسس پیدا ہوگا۔ وہ کرائسس پیدا ہونے کیوں دینا چاہ رہے ہیں آپ؟ مطلب اگر افغان گورنمنٹ کے پاس پیسے ہوں گے، وہ گورنمنٹ چلائیں گے، تو پھر یہ کرائسس پیدا نہیں ہوگا۔ ان کے ریزروز آپ نے بلاک کر لیے۔ ابھی غنی گورنمنٹ جو ہے، جو مطلب غنی کی جب گورنمنٹ تھی اشرف غنی کی، ابھی اشرف غنی نہیں ہٹے تھے، اس سے پہلے ہی $10 ارب کے فنڈز کو بلاک کر دیا گیا۔ ایسا کیوں کیا گیا؟ آپ کو نہیں لگتا کہ جو بھی گورنمنٹ ہے اس کو اگر افغان عوام سپورٹ کر رہی ہے فی الحال، اور وہ کوئی ایسا کام بھی نہیں کر رہے کہ جس کی وجہ سے ان پہ پابندیاں لگیں، ان کو سپورٹ ہونا چاہیے؟ دیکھیے، پہلے تو US نیشنل سیکیورٹی انٹرسٹ اور ٹاپ پرائیورٹی۔ اس وقت 31 کی ڈیڈ لائن سے سب سے پہلے جو US سٹیزنز ہیں ان کو نکالنا ہے، اس کے بعد جو ایلائز تھے جنہوں نے کام کیا ان کو نکالنا ہے۔ تو اس وقت تو ٹائم کے ساتھ ہماری جنگ ہو رہی ہے۔ اور دوسری بات، جو افغان، آپ کو پتا اشرف غنی کی تو گورنمنٹ سب سے زیادہ کرپٹ تھی، وہ تو افغان لوگوں کے 39 ملین پیپل کے ہوپس اور ان کے پیسے لے کے بھاگ گئے، تو وہ تو دے ہی نہیں رہے تھے۔ اگر افغان آرمی اس وقت اور گورنمنٹ کرپٹ نہیں ہوتی تو یہی افغان فورسز نے طالبان کو بیٹ کر دیا ہوتا، لیکن ایسا تو ہوا نہیں۔ وہ تو اتنے ویک تھے کہ ان کے پاس خود کھانا نہیں تھا۔ 1 سال سے ہم رپورٹس سن رہے ہیں کہ افغان
فورسز کے پاس نہ ان کے پاس ویپنز تھے ٹو فائٹ دا طالبان، نہ ان کے پاس کھانا تھا. تو یہ جو ہیومینیٹیرین کرائسس ہے اس وقت یہ چلے گی انٹل دا ایویکویشن. ہمارے نیشنل انٹرسٹ جو یو ایس نیشنل انٹرسٹ ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ سارے امریکنز ایویکویٹ کریں. یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس وقت اس کرائسس میں ایک بھی امریکن لائف نہیں گئی ہے، جو کہ جو بائیڈن کی ٹاپ پرائیورٹی ہے کہ ایگزٹ کریں وداؤٹ لوزنگ امریکن لائفز. چلے بائی دا وے، لیکن ان افغانوں کی ضرور گئی ہے جان گئی ہے کہ جن کو وعدہ بھی کیا گیا تھا، جن کو سپورٹ بھی کیا گیا. اچھا میں اس پہ آتا ہوں ڈاکٹر صاحبہ. امریکہ کی جو پالیسی اب ہے، ٹھیک ہے امریکہ اب تو اپنا نیشنل انٹرسٹ دیکھے گا نا سب سے پہلے، لیکن 20 سال ایک جگہ پہ رہا، 20 سال ایک جگہ پہ اس نے انویسٹ کیا، قابض رہا، اگر یوں کہیں آکوپائڈ فورس کے طور پہ رہا، لیکن جب پل آؤٹ کر رہا ہے تو افغان انٹرسٹ نہیں دیکھ رہا، وہاں پہ اس کے لیے پیراماؤنٹ اس کا اپنا انٹرسٹ ہے. ڈو یو تھنک دس از فیئر؟ دیکھیں میرے تو خیال سے نہ امریکہ نے اپنا انٹرسٹ بھی نہیں دیکھا اور افغان انٹرسٹ تو بہت دور کی بات ہے، کیونکہ جس وقت امریکہ یہاں سے نکل رہا ہے اس وقت جو یو این سیکیورٹی کونسل کے مطابق آئیسس اور دنیا کے تمام مختلف دہشت گرد گروہ افغانستان میں موجود ہیں. تو جس مفروضے پہ انہوں نے یہاں جنگ لڑی وہ تو اس ہدف کو بھی نہیں پا سکیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ 20 سال سے جب سے انہوں نے 2011 میں جو ہے 2012 میں انڈیورنگ اسٹریٹجک پارٹنرشپ ایگریمنٹ کیا افغانستان کے ساتھ کہ ہم افغانستان کی عوام کے اندر جمہوریت لے کے آئیں گے، ان کو ڈیولپ کریں گے اور ہمارا یہ جو جنگ کے اہداف ہیں وہ دراصل اس کے گرد گھومیں گے. تو انہوں نے اس کو بھی جو ہے کسی قسم کی تقویت نہیں دی. اور سب سے آخر میں لیکن سب سے اہم بات یہ کہ طالبان یہ جنگ لڑتے ہوئے کابل میں نہیں آئے ہیں، یہ امریکہ کے ساتھ مذاکراتی عمل اور ایک مذاکراتی معاہدے کے تحت یہاں پہنچے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے نہ صرف افغان عوام کو بلکہ اپنے ان تمام ہماریوں کو جو 30 سے زائد ممالک ہیں جنہوں نے امریکہ کے اس جنگ میں ساتھ دیا، اور اس کے علاوہ جو پوری دنیا نے یہ جو گلوبل وار اگینسٹ ٹیررزم میں ان کے ساتھ دیا، ان سب کو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں ایک جو ہے دھوکہ دیا ہے، کیونکہ وہ جن اہداف کے لیے آئے تھے نہ وہ اہداف پورے کیے، نہ اس خطے کی سلامتی کے لیے کچھ کیا اور نہ ہی افغان عوام کے لیے. اور اب آخر میں افغان حکومت کو لیکن ڈاکٹر صاحب اب جس طرح سے ہر قسم کی امداد سے ہاتھ کھینچا جا رہا ہے افغانستان سے، آئی ایم ایف جو ہے وہ سپورٹ نہیں کر رہا. ابھی انیلا کہہ رہی تھی کہ پہلے ہم اپنا انٹرسٹ دیکھیں گے، بعد میں دیکھیں گے کہ افغانستان کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے. جو ہیومینیٹیرین کرائسس پیدا ہوگا، جو کہ انیویٹیبل لگ رہا ہے کہ ہوگا، وہ کہاں لیڈ کرے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا کیا مطلب ہے کہ ہم پہلے اپنا انٹرسٹ دیکھیں گے. اگر یہ بات تھی تو پھر یہ 9/11 کے بعد افغانستان دہشت گردی کا جواب لینے قدر سے آئے. یہی انٹرسٹ جو ہے یہ بہتر طریقے سے بھی کر سکتے تھے. ابھی جو اقوام متحدہ کی رپورٹس ہیں اس کے مطابق آئیسس اس کے مطابق مختلف دہشت گرد گروہ وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہیومینیٹیرین کرائسس جو آپ نے اگر کابل ایئرپورٹ پہ دیکھا، اس کی مثال دنیا میں کہیں آپ کو اس سے پہلے نہیں ملی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ افغان ریاست کو مستحکم نہیں کرتے تو خیال ریاست جو ہے نہ صرف جو ہے کولیپس کر سکتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے جب آپ تمام بیوروکریسی کو ساتھ لے کے جانے کے وعدے کر رہے ہیں تو ظاہر ہے افغان حکومت پہ کون کام کرے گا. اور ایسی صورت میں اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جو افغانستان کی جو عوام ہے ان کو جس سطح پہ آپ لے کے گئے، اچھی تھی یا بری تھی ایک طرف، لیکن جس ریاست کی سطح پہ آپ لے کے گئے آپ ان سے وہ حق بھی لے کے جا رہے ہیں. ان کو آپ 20 سال پیچھے دکھلینا چاہتے ہیں، تاکہ مسئلہ طالبان کی حکومت کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اگر افغان حکومت افغان ریاست ہی کھڑی نہیں رہتی ہے اور اس کے مختلف ادارے ہی بیٹھ جائیں گے تو پھر آپ کس قسم کے امن، کس قسم کی مستقبل کی بات کریں. تو میرے خیال سے یہ ایک بہت ایسا فیصلہ ہے جس کے اوپر نہ صرف تاریخ ان سے پوچھے گی لیکن اس کے جو مضمرات ہیں یہ ان تک بھی واپس پہنچیں گے. اچھا ایک اور چیز بڑی ایویڈنٹ ہے یہاں پہ، ڈاکٹر صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا اور انیلا میں آپ کی طرف آتا ہوں. کابل ایئرپورٹ کے کچھ مناظر پچھلے کچھ دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، اسپیشلی وہ جو ایک بھگدڑ اور ایک عجیب قسم کا ماحول تھا. ہم نے کچھ رپورٹرز نے وہاں پہ بتایا کہ دیر از نو ڈاکیومنٹیشن، ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ آ کے بتا رہا ہے کہ جناب دیکھیں میں نے امریکی گورنمنٹ کے لیے یا میں نے افغان گورنمنٹ جو اس وقت غنی کی تھی یا اس کے لیے میں نے خدمات انجام دی تو مجھے خطرہ ہے طالبان سے، تو پلیز مجھے لے جائیں. ایسا کوئی ریکارڈ نہیں ہے امریکن فورسز کے پاس جنہوں نے اس وقت سیکورٹی سنبھالی ہوئی ہے، جو آپ کے ایئر فورس کے آپریشنز کو لیڈ کر رہے ہیں.
اس کا مطلب ہے کہ کوئی پلان نہیں تھا آپ کا ان لوگوں کو ایویکویٹ کرنے کا؟ وہ لوگ جو افغانستان میں رہتے ہوئے افغانی امریکہ کی مدد کرتے رہے اور آج ان کو طالبان سے خطرہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ امریکہ اور بائیڈن ایڈمنسٹریشن خاص طور پر ان کا کوئی پلان نہیں تھا کہ وہ ان کو ایویکویٹ کریں گے؟ دیکھیے یہ جو ایویکویشن اور وڈرول ہے یہ تو 2 سال پہلے اناؤنس ہو گیا تھا. طالبان کو تو ویسے بھی ہیڈ سٹارٹ مل گئی تھی 2 سال پہلے کی ٹو ویکن دا افغان آرمی. جو ہمارا وڈرول تھا وہ سپیڈ اپ جب کیا کہ جب انہوں نے دیکھا افغان فورسز. بہت بہت شکریہ. آپ کے وقت چونکہ بہت کم ہے لیکن بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ڈاکٹر صاحب آپ نے وقت دیا، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین، الیکٹرانک ووٹنگ مشین آخر اپوزیشن کو قبول کیوں نہیں ہے؟ اس میں ایسا کیا ہے جس سے ان کو ڈر لگتا ہے؟ ہمارے ساتھ الیکٹرانک ووٹنگ مشین بنانے والے صاحب خود موجود ہوں گے، ان سے پوچھیں گے اس کی کیا کیا خصوصیات ہے اس وقفے کے بعد. ناظرین، پاکستان میں انتخابات کے بعد دھاندلی کے الزام لگنا پاکستان کا سیاسی کلچر بن چکا ہے. الیکشن ہوتے ہیں، ہارنے والے کے نزدیک دھاندلی ہو جاتی ہے، جیتنے والے اپنی جیت کو عوامی امنگوں کی ترجمانی سے عبارت کرتے ہیں. یوں حکومت چلتی رہتی ہے، دھاندلی کا شور اٹھتا رہتا ہے. لیکن اس بار تحریک انصاف کی حکومت الیکشن کو شفاف بنانے کے لیے بھرپور کوشش کر رہی ہے، انتخابی اصلاحات لانے کی کوشش کر رہی ہے. پولنگ میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا استعمال کرنا چاہتی ہے، مگر الیکٹرانک ووٹنگ پر اپوزیشن تیار نظر نہیں آتی. الیکٹرانک ووٹنگ پر اعتراض کیا جاتا ہے. نون لیگ کے نزدیک الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم کے ذریعے حکومت دھاندلی کا منصوبہ تیار کر رہی ہے جس سے نتائج بدلے جائیں گے. رہنماؤں کی جانب سے بھی الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر تحفظات کا اظہار کیا جاتا ہے. فرحت اللہ بابر کے مطابق پاکستان میں اس نظام کا استعمال زیادہ خطرناک ثابت ہوگا کیونکہ یہاں آئے روز سیکیورٹی کے نام پر انٹرنیٹ سے چھیڑخانی ہوتی ہے. نادرہ ووٹ ہے اس ای وی ایم کے بارے میں کہ اس کے اندر اس میں خطرات ہیں، سیکیورٹی کا کوئی گارنٹی نہیں ہے. کسی وقت بھی سجاد ترین آپ ووٹ ڈالو گے میرے لیے اور ووٹ چلا جائے گا عمران خان کو، بالکل اس طرح ہوگا تو یہ کبھی نہیں چل سکتا. الیکٹرانک ووٹنگ مشین کیسے کام کرے گی، اس پر فروری میں فواد چودھری ایک پریزنٹیشن دے چکے ہیں جو کہ مجوزہ مشین تیار کی گئی ہے. اس کے 2 حصے ہیں ناظرین. ایک حصہ وہ ہے جو پریزائڈنگ آفیسر کے پاس ہوگا، دوسرا حصہ وہ ہے جس پر ووٹر اپنا ووٹ کاسٹ کرے گا. جب ووٹر ووٹ کرنے بوتھ میں جائے گا تو پریزائڈنگ افسر مشین کے اپنے والے حصے سے ایک بٹن دبا دے گا جس سے ووٹنگ والا حصہ فعال ہو جائے گا. ووٹر اپنی پسند کے امیدوار والا بٹن دبائے گا اور اس کا ووٹ کاسٹ ہو جائے گا، جس کے ساتھ ہی اسے کاغذ پر رسید بھی جاری کر دی جائے گی. حکومتی الیکٹرانک مشین کے بعد پاکستان میں انتخابات کے لیے نجی کمپنی کی جانب سے نئی الیکٹرانک مشین متعارف کرائی گئی ہے جس کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ مشین حکومتی مشین سے بہتر کام کر سکتی ہے. یہ مشین کیسی ہے اور اپوزیشن کو اس پر کیسے اعتماد دلایا جا سکتا ہے، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین متعارف کروانے والے اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ماہر طارق ملک صاحب. طارق صاحب، یہ جو آپ کی ووٹنگ مشین ہے سر، اس میں اسپیشلٹی کیا ہے؟ اس میں کیا جو کہ اپوزیشن کا ایک اعتراض ہے کہ جی ہیک ہو سکتی ہے، ٹیمپر ہو سکتی ہے، اس کے ساتھ چھیڑخانی ہو سکتی ہے، جس کے پاس اس کا ہارڈ ویئر ہوگا وہ چیزیں تبدیل کر سکتا ہے. آپ کی ووٹنگ مشین میں ایسی کیا خاصیت ہے؟ انٹرسٹنگ کویسچن. دیکھیں پاکستان میں اس وقت 2 مشینوں کے ماڈل دیکھے جا رہے ہیں، ایک نہیں. انفارچونیٹلی کیونکہ ڈفرنس کا پتہ نہیں ہے تو جب بھی میڈیا کے اندر آتی ہیں تو وہ 2 ڈفرنٹ ٹائپس ہیں. ایک وہ جو ہے جو کہ انڈین ڈیزائن کے اوپر بنی ہے. انڈین ڈیزائن کو آپ نے یہاں پہ بیٹھ کے اس کا ایک سیمپل بنایا، اس کے بعد آپ نے کسی اور کو باہر ریکویسٹ کی کہ اس کو ایک اچھی شکل کے اندر بنا کے لے آئے، تو وہ ایکچولی انڈین ڈیزائن ہے، وہ آپ کا ڈیزائن نہیں ہے. اور اس کے اندر جو انہیرنٹ فالٹس ہیں وہ فالٹس وہیں پہ رہیں گی. اگر انڈیا یا باقی ملکوں میں بھی پرابلمز آئیں تو اس ڈیزائن کی وجہ سے پرابلمز آئیں. دین دیر از اندر ون ایز ویل. اس کے اندر یہ ہے کہ ان فلاز کو ٹھیک کیا گیا، اور ان فلاز کے اندر سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ کوئی الیکٹرانک ووٹنگ مشین میں ایسا میکینزم نہ ہو کہ جہاں پہ 2 افراد کلوڈ کر کے ایک جعلی ووٹ ڈال سکیں. جعلی ووٹنگ کبھی بھی اس طرح نہیں ہوتی کہ ایک آدمی جاتا ہے جعلی ووٹ ڈال دیتا ہے، وہ کلیوژن سے ہوتی ہے. ادھر کا اسٹاف ملنا چاہیے یا جو بھی ہے، اس میں سیناریوز آتے ہیں ڈفرینٹ. جب تک وہ سارے مل کے
نہیں کرتے وہ نہیں ہوتا, ریگنگ نہیں ہوتی. تو سیم ٹائم اپلائز کہ اگر الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے اندر بھی اس طرح کا انوائرمنٹ ہو جہاں پہ اسٹاف اور ووٹر مل کے بے ایمانی کر سکیں تو اس میں بھی ہو جائے گی. جو دوسرا ڈیزائن ہے اس کے اندر یہ خامیاں ختم کی گئی ہیں. اس ڈیزائن کے اندر اس طرح ہے کہ اگر اسٹاف ساتھ میں مل بھی جائے تو ایک ووٹر ایک سے زیادہ ووٹ نہیں ڈال سکتا. تو میرا یہ خیال ہے کہ ایک تو یہ کہ ڈیزائن ہمیں کلیئر کرنے چاہیے اپنی اپوزیشن کو, اور اس کے بعد ان کو ڈیمونسٹریشن دینی چاہیے ٹائپس کی, اور اس ڈیمونسٹریشن کے اندر دکھانا چاہیے کہ وہ چیز کیسے رکے گی. کیونکہ اگر صرف وہ میڈیا کے اوپر آ کے آپ ایک ایز اے ڈیزائن کے دکھائے جا رہے ہیں جس کے اندر غلطیاں ہیں تو وہ اپوزیشن کو اس کی سنگن مل جاتی ہے, تو وہ پھر اس طرح اچھا ابھی جو گورنمنٹ نہیں آئے گورنمنٹ جس کو انڈورس کر رہی ہے جس مشین کو, وہ یہی مشین ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, مطلب دس از ناٹ دا انڈین ورژن. اچھا, اور اس کے ساتھ ساتھ کیا اس کو ہیک کیے جانے کے چانسز ہیں؟ ایک اعتراض اپوزیشن کا یہ بھی ہے کہ چلیں ٹھیک ہے بھائی ٹیمپر نہیں ہو سکتی, دور بیٹھا کوئی شخص ہیک کر سکتا ہے. اور وہ مثال دیتے ہیں سر, جب امریکہ میں الیکشن ہوئے, ٹرمپ الیکشن آپ کو یاد ہوگا, اور رشیا نے چھیڑ چھاڑ کی اس میں, اس کی مثال دیتے ہیں. دیکھیں امریکہ کے اندر 50+ اسٹیٹس ہیں اور ان کے یہاں کوئی ایک سسٹم رائج نہیں ہوا تھا. انہوں نے ملٹیپل ڈفرنٹ ٹائپس کے سسٹم ٹرائی کیے اور وہ ہمارے سیناریو میں اپلائی نہیں ہوتا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایون جو میں ورڈ گورنمنٹ یوز نہیں کروں گا, گورنمنٹ کے اندر بھی ملٹیپل ڈپارٹمنٹس اور منسٹریز ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک منسٹری ایک مشین کو مطلب کہ پش کر رہی ہے, مگر ایز اے گورنمنٹ آئی ڈونٹ تھنک. اور دوسرا یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے وہ میرٹ کے اوپر دیکھ رہا ہے. تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ابھی تک آ کے یہ نہیں کہا کہ یہ ہماری فیوریٹ ہے کہ یہ فیوریٹ ہے. اور ٹو بی ویری آنیسٹ میں الحمدللہ آئی ہیو ٹو سے کہ مجھے آنریبل چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ وقت اسپینڈ کرنے کا موقع ملا, اور اس کے اندر میں نے ایکسپلین کی جو دوسری ٹائپ ہے, تو ہی گیو اے ویری پازیٹیو یو نو. اچھا میں چاہوں گا والی صاحب, آپ ایک ایشو بتائی قوم دیکھ رہی ہے سر, میں چاہوں گا آپ ذرا اپنی مشین کی خصوصیات بتائیں, مطلب اس کے اسپیشل فیچر کیا ہیں کہ مطلب باقی کیوں نہیں اور یہ مشین کیوں, تو ذرا یہ بتائیے گا. اس کی وجہ ہے کہ سیکیورٹی. پوائنٹ یہ ہے کہ ایک تو میں یہ کہوں گا جو آپ نے پہلے سوال پوچھا, دونوں مشینوں کے اندر باہر سے کوئی اندر آ کے ہیک نہیں کر سکتا. یہ تو آؤٹ رائٹ دونوں کیسز کے اندر نہیں پاسبل. جو اور اس کے علاوہ ووٹنگ کے پروسیس کو یہ دونوں تیز کرتی ہیں. فرق کہاں پہ آتا ہے؟ تو میں برائی اس صورت میں نہیں کر رہا کہ وہ ہیک ہو جائے گی. برائی سے زیادہ یہ ہے کہ اگر کلوژن ہو جائے, ووٹنگ اسٹاف اندر مل کے اگر بے ایمانی کرنا چاہیے ایک سیناریو میں, تو اس میں یہ ہے کہ جی بٹن دباتے ہیں آپ ووٹ ڈال سکتے ہیں. اگر ٹھیک ہے جو پریزائڈنگ آفیسر ہے وہ بٹن 2 یا 3 دفعہ دبا دے تو آپ 3 دفعہ ووٹ ڈال دیں گے. تو یہ چیز جو ہم نے ڈیزائن کی اس کے اندر ہم نے ختم کی. اس میں ایک تو یہ ہے کہ جو بیلٹ پیپر ہے وہ ایک آدمی کو یا ایک شناختی کارڈ کے اگینسٹ ایک ہی ایشو ہو سکتا ہے. جب وہ صرف ایک ہی ایشو ہو سکتا ہے تو اس شناختی کارڈ کے اوپر دوبارہ آپ کو بیلٹ پیپر نہیں مل سکتا. پھر وہ بیلٹ پیپر کی نہ آپ کاپی بنا سکتے ہیں, نہ ہی اس کو کسی اور پولنگ بوتھ میں استعمال کر سکتے ہیں, کسی اور لوکیشن پہ نہیں لے جا سکتے. وہ ووٹنگ مشین نے اسی جگہ استعمال ہونا ہے, اسی کارڈ نے اسی مشین میں استعمال ہونا ہے. اسی مشین میں جب جائے گی اس کے اندر اس کا وہ ووٹ پرنٹ کرے گی, یوزر نے اپنی آنکھوں سے اپنا ووٹ دیکھنا ہے, اس نے ڈبے میں ڈالنا ہے, دونوں طرف اس کی کاپی آ جائے گی, الیکٹرانک بھی ڈبے کے اندر بھی. میں تو آپ سے ریکویسٹ کروں گا کسی دن اس کا ڈیمو لیں. اٹ ٹیکس ہارڈلی 3 to 4 minutes. بہت بہت شکریہ ولی صاحب, آپ کا پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہو جاتا ہے. دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.